सन 2017 से अल्हम्दुलिल्लाह बिनूरिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नुमाया कारकर्दगी हमारी रही है अव्वल दिन से। मुख्तलिफ़ असातिज़ा ने हमको बहुत बहुत मतलब हेल्प किया था, हमको सिखाया किस तरह ताबीरात इस्तेमाल करना है, किस तरह अल्फाज वहाँ इस्तेमाल करना है, तो हमारे लिए तो आसान था अल्हम्दुलिल्लाह। आसान था और इन्हें रोकना पड़ता था उन्हें। अच्छा, ये ज़्यादा बोल रहे थे। 7 मिनट हो गए हैं, बस काफ़ी है अब। A person who studies all of this Arabic, they still, if they open up a book on politics written in Arabic, a book on geography written in Arabic, a book on science written in Arabic, these students, most of them won't be able to read through it and understand it fully. कुवैत जो टीम थी वो इनसे ताकतवर थी, लेकिन ज़रा एक्सपीरियंस था तो इतना मुश्किल नहीं लगा। लेकिन ये दिमाश्क वाली टीम पहला एक्सपोजर और वो मतलब इतने ज़ोर से जज्बा से आए तो ज़रा काफ़ी मुश्किल लगा था। तो डिबेट है, इनका एक मोटो भी है, encouraging dialogue, empowering minds, कि हम तरजीह दे रहे हैं डायलॉग को। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपका मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग बिनौरिया मीडिया के स्पेशल सेगमेंट के साथ हाज़िर खिदमत है। आपको बताते चलें कि जामिया का ये एज़ाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं और इल्म दीन के हुसूल के लिए यहाँ तक का सफ़र तय करते हैं, वहीं इन तमाम लोगों को जिसमें कोई आलिम बनता है, कोई मुफ्ती बनता है, उन्हें ख़िताबत के हवाले से भी बड़ी जो है वो तवज्जो दी जाती है। इस्तदलाल क्या होता है, दलील से बात करना किसे कहते हैं, अगर आप किसी मुबाहिसे में हिस्सा लेते हैं तो उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके ज़ाब्ते क्या होते हैं, इन तमाम हवालों से भी तलबा की रहनुमाई भी की जाती है, उन्हें सिखाया भी जाता है। और फिर ये टीम्स तैयार होती हैं और तैयार होने के बाद सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े मुकाबलों में हिस्सा लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया बिनौरिया आलमिया का खासा है कि ये सफ़र आज का नहीं बल्कि तवील मुद्दत से चल रहा है। हमारी टीम्स जाती हैं, कामयाबियाँ समेटती हैं और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का परचम बुलंद करके पाकिस्तान का सफ़र दोबारा तय करती हैं। आज जिन मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं, ये वो टीम है कि जिसने मनाज़रात कतर के ओमान में होने वाले बैनुल अक़वामी अरबी मुबाहिसे में हिस्सा लिया। इस टीम ने वहाँ पे ना सिर्फ ये मौजूद रही बल्कि कमाल की बात यह है कि ये तमाम लोग कि जिनकी मादरी ज़बान अरबी नहीं है, उसके बावजूद ये अरबी मुबाहिसे में हिस्सा लेते हैं, मुख्तलिफ़ टीमों को शिकस्त देते हैं, राउंड के मैचेस जीतते हैं, क्वार्टर फाइनल में भी कामयाब होते हैं, सेमीफाइनल तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ जाकर कुदरत की मर्ज़ी कुछ और होती है और फाइनल तक हम रसाई हासिल नहीं कर पाते। लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान के लिए और जामिया के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है कि हमारी टीम ना सिर्फ गई बल्कि बहुत सी कामयाबियाँ अपने नाम कर कर आई। आज उस टीम से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनके इंस्ट्रक्टर से भी इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें करेंगे। जो 5 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनमें शुएब साहब जिनका ताल्लुक़ अमेरिका से है, हाशिर साहब जो कि ताल्लुक़ रखते हैं जनाब कनाडा से, मियाँ मोहम्मद साहब जो कि दोबारा अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं और मौलाना अम्मार तौफीक साहब जिनका ताल्लुक़ कनाडा से है। ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने एक टीम के तौर पर इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, वो यहाँ मौजूद और उनके साथ इस टीम के इंस्ट्रक्टर जनाब शेख उस्मान सादिक साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। आप पाँचों हज़रात का खैर मकदम भी करते हैं, आपको वेलकम भी कहते हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। लेकिन जब उस्ताद और स्टूडेंट दोनों मौजूद हों तो पहले टीचर की जानिब जाना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं शेख, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। शेख ये सफ़र तय हुआ, आपने इस टीम को देखा, परखा, लेकर गए, कैसा तजर्बा रहा? और कहते हैं कि जब तक फ़ाइनल अपने नाम ना हो तो उस्ताद कहीं खुश नहीं होते, तो आप अपनी टीम से मुतमईन हैं या नहीं हैं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साल के शुरू से ही यानी जिस तरह निसाबी हमारी सरगर्मियाँ होती हैं कि एक तालिब इल्म फ़लाँ क्लास में पढ़ता है तो हमारा ये निसाब है, उसको कंप्लीट करना है, सही। और एक होती है हम निसाबी सरगर्मियाँ, सही, उस पर फ़न क़िरात भी आ जाता है। इसी तरह अगर तिलावत के मुकाबले हैं वो भी आ जाते हैं, और खेलों के मैदान में हम अपने तलबा को पीछे नहीं छोड़ते, वहाँ पे भी भेजते हैं। क्या बात है। मुख्तलिफ़ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में भी हमारे तलबा जाते हैं। तो गर्ज ये कि हम निसाबी सरगर्मियों में तलबा को आगे करना चाहिए, उससे ख़ुद एतमादी बढ़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ख़ुद एतमादी जब बढ़ेगी तो वो मुल्क का बेहतरीन शहरी भी होगा वो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये तो आप लोगों की वो कारकर्दगी हो गई जो आप लोग तलबा के साथ कर रहे हैं। अपने बारे में भी कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को कि आपका बिनौरिया से कितने अरसे का साथ है और ख़ास तौर पे ये बतौर इंस्ट्रक्टर डिबेट टीम के साथ आप कब से वाबस्ता हैं? मेरा नाम उस्मान सादिक है और सन 2005 से मेरा जामिया बिनौरिया से ताल्लुक़ है। मैंने पढ़ा भी यहीं है। फिर ये एक मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि फिर तदरीस का आगाज़ भी यहीं से हुआ।
अल्हम्दुलिल्लाह इस पे जितना शुक्र अदा करें कम है। यानी उसी इदारे में जिस इदारे में इंसान ने पढ़ा हो फिर वहीं पढ़ाने जाए तो खुशी दुगनी हो जाती है उसकी। बिल्कुल इस ऐसे पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। बाकी ये डिबेट का सिलसिला जो है ये सन 2017 से हमने इसका आगाज़ किया था। अच्छा, तकरीबन 8 साल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सन 2017 से अल्हम्दुलिल्लाह बिनूरिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माशाल्लाह। उसमें बड़े तलबा जो होते हैं उनका भी मुकाबला होता है, छोटे बच्चों का भी मुकाबला होता है। ज़बरदस्त। तो दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिनूरिया शरीक रहा माशाल्लाह। और नुमाया कारकर्दगी हमारी रही है अव्वल दिन से। शुरू में एक तरतीब ये हुआ करती थी कि यार ये तो अजम कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ जाके 2 कैटेगरियाँ बनाई जाती थी। सही है। बाकायदा कोच से पूछा जाता था कि हम आपको अरब कैटेगरी में रखें या अजम की जो कैटेगरी। ठीक है। तो आप तो हैं ही अजम, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूछते थे। सही। तो वहाँ कोचेस को देखा गया है कि वो अजम कंट्री को ही फोकियत देते थे अच्छा कि यार हमारा मुकाबला अरबों के साथ जो होगा ना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर है उनकी मादरी ज़बान है भाई, हाँ वो तो हर चीज़ ठीक है? जानते हैं उसके बारे हर में। चीज़ जानते हैं। अब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं उर्दू उन्होंने में, सीखी थोड़ी है। सीखी थोड़ी है, वो तो शुरू से उनके घर में बोली जा रही है। ऐसे ही है। तो बग़ैर यानी इरादा किए ही सीखी हुई। जिस तरह हम उर्दू में आपसे मुखातिब हूँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं सोच रहा नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपसे, जिस तरह आप मुझसे सवाल कर रहे हैं मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो उस वक्त कोचेस का ये होता था कि यार टीमों का जो है ना अजमी कंट्रियों से हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन शुरू से ही उन्होंने इस चीज़, अच्छा वो साथ में ये भी देखते हैं कि सिर्फ कोच ने जो कमेंट्स पास किए हैं उसी को देखें या ख़ुद भी वो जज करते हैं। उन्होंने जब बिनूरिया की टीम को जज किया उन्होंने कहा कि भाई ये माशाल्लाह फसी अरबी में बात करते हैं। अरे वाह। जब से हमने आगाज़ किया उन्होंने कहा भाई इनको बगैर पूछे अरब कैटेगरी में डाल दो। मतलब अगर अजम में जाए तो फाइनल तो हमारा पक्का है। और एक दफ़ा उन्होंने डाला था और हम फाइनल में पहुँच गए अरे वाह। और 3 नंबर से हम रह गए थे। हमारा इंडोनेशिया के साथ मुकाबला होता सन 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी एज अ कोच मुझे जाने का मौका मिला था और बड़े अच्छे तलबा थे और छोटे बच्चों का मुकाबला था जिनकी उम्रें 16 साल 17 साल थी। तो हम नीचे से जाते 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 ऊपर फाइनल में पहुंचे, हमें खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। तो इससे हमें पता चला कि मदारिस के अंदर बहुत आला पाए की तालीम दी जाती है और सिर्फ निसाबी सरगर्मी नहीं है। हम निसाबी सरगर्मी थी, बिल्कुल ऐसे। हमारे निसाब में तो ये चीज़ें शामिल नहीं है, डिबेट वगैरह। और फिर ये आलमी सतह के डिबेट थे। जिस तरह हम जो बर्रे सग़ीर में हमने देखा सुना कि गले फाड़ फाड़ के वो बातें करना, खुद अपनी बात कर दी दूसरी की सुनी ही नहीं। तो वहाँ इस तरह नहीं है, वहाँ बाकायदा उन्होंने कवानीन रखे हुए कि भाई इसको फॉलो करते हुए ही आपने बात करनी है। क्योंकि एज अ जज भी मुझे कई दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ। सही। तो जब जज बने तो हमारे पास पेज होते थे, वहाँ चीज़ें लिखी होती थी कि इस चीज़ के इतने नंबर हैं और अगर तालिब इल्म ने इस तरह बात नहीं की तो आपने इतने नंबर काटने। पूरा एक क्राइटेरिया उन्होंने बनाया हुआ, पूरा रूल दिया हुआ था उन्होंने, रूल्स उन्होंने मुरतब किए हुए। तो जज को मुश्किल नहीं होती है कि यार मैं इसके नंबर कितने दूं, कितने काटूं। हाँ ज़बरदस्त, आसानी है, आसानी है। उनका जो बड़ा हेड होता है वो अपनी एक टीम का बंदा रखते हैं। जैसे मुनाजरात कतर है, उनकी एक पूरी एक टीम है, तकरीबन 20 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। ज़बरदस्त। तो कहीं पे भी डिबेट होता है, रईसुल जलसा मेन जो आदमी होता है, मेन जज जिसको आप कहेंगे जिसने फैसला सुनाना है, वो उनका आदमी होता है। 2 साथ उसके मुआविन होते हैं, बेंच में 2 लोग और होते हैं, बेंच में 2 लोग और होते हैं कि हो सकता है इंसान है रईसुल जलसा जो है मेन आदमी जो है उसने कोई पॉइंट्स उससे मिस हो गया, ठीक है। तो जो मुआविनीन होते हैं वो उसको बताते हैं कि भाई ये चीज़ें हमने नोट की थी। तो जब दोनों टीमों के डिबेट ख़त्म हो जाते हैं, दोनों टीमें रूम से बाहर कर दी जाती हैं कि 5-10 मिनट आप बात वेट करें, हम इस पर थोड़ा सा गौर फिक्र कर लें कि भाई जीत है। तो फिर उस वक़्त मुझे क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, तो जज एक दफ़ा जज ने 2 चीज़ें मेरे ख्याल से मिस कर दी थी। मैं था और मेरा जो साथी था उसका ताल्लुक शायद तुर्की से था, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। तो हमने वो कुछ चंद पॉइंट नोट किए थे, वो उनसे रह गए थे। तो हमने एक टीम को, हमारा उनसे इख्तलाफ हो गया जज से, जो बड़े मेन जज थे, कि हम चाहते हैं कि ये टीम जीत गई। जज ने कहा नहीं भाई ये टीम जीती क्योंकि मैंने ये चीज़ें नोट की। तो हमने जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा वाकई में ये बात की थी, ये मेरी बिल्कुल मैंने इसको नोट नहीं कर पाए। तो मुआविनीन के कहने पर उन्होंने जो अपने कमेंट्स पास किए तो फैसला बदल दिया। वाह जी, ज़बरदस्त। तो यानी ऐसा नहीं है कि वो उन पे ये चीज़ हावी हो कि यार ये चीज़ मैंने करनी, रईसुल जलसा अपनी जो राय है मुसल्लत कर ले, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसने सुनना है, मशावरत से फैसला होगा, मुशावरत से फैसला। उसको पता है क्राइटेरिया हमें इंतजामिया ने लिख के दिया हुआ है। तो इंसान होने के नाते कुछ चीज़ें मुझसे रह गई हैं, लेकिन ये मेरे मुआविनीन है ये उसको देख रहे थे। सही। तो मुझसे रह गई, इन्होंने मेरी मदद की, तो उस वक्त ऑन द सपोर्ट फैसला चेंज हुआ और उन्होंने किया दी। ये एक बड़ी बात है कि इतनी वुसअत इंसान में जो है वो होनी चाहिए। ज़बरदस्त। आपके ज़रा शागिर्दों की तरफ आते हैं। सबसे पहले शुएब साहब अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं। सर फरमाइए कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी?
الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہو الحمدللہ. وعلیکم السلام. اردو میں بات کرنے میں کوئی دقت تکلیف مشکل؟ تھوڑا کچھ تو کوشش تو کرتے, تھوڑا کچھ تو آتا تھوڑا ہے. آپ کام چلائیں, تھوڑا ہم چلا لیتے ہیں. بالکل ایسے بالکل, ہی جی چلے جی گا. بالکل. یہ بتائیے, ایک تو آپ کا تعلق امریکہ سے, جی تو اردو بھی آپ کی گچی پکی, انگریزی میں آپ بڑی مہارت رکھتے ہوں گے, اور اوپر سے آپ پہ عربی ڈیبیٹ کا جو ہے وہ ایک بوجھ ڈال دیا جائے. جی تو عجم ہو اور پھر امریکہ سے تعلق اردو آتی ہے تو پھر آپ عربی کو تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں, انگلش بالکل علیحدہ چیز ہے. تو مشکل نہیں ہوئی جاتے ہوئے ایک عجم ہوتے ہوئے, ایک امریکی ہوتے ہوئے, کہ اس زبان کو میں بولوں گا کیسے, اس میں بات کیسے کروں گا؟ عنایت فرمائیں. الحمدللہ, اللہ کے فضل کرم سے ہم جب جامعہ پہلے آیا تھا تو مجھ کو بتایا گیا تھا ساری تعلیمات اور درس عربی میں ہوتے تھے. میں نے تو بس یہ سوچا بس درس کے اندر ہی عربی بولی جائے گا اور باہر تو سب اردو میں بات کرے گا, دوسری کلام سے بات کرے گا. لیکن میں تو متعجب ہو گیا تھا جب میں آیا تھا, ہر طالب العلم عربی سے بات کر رہے تھے. جس طرح جامعہ کے اندر انوائرمنٹ ہوتے, جس طرح یہاں انوائرمنٹ کو اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, طلباء اساتذہ سب عربی زبان بولتے ہیں. تو ہم بھی جس طرح ہم لوگ وہاں گیا تھا اور سب عربی بول رہے تھے, اسی طرح جامعہ کے اندر ہی تھے. تو ہم لوگ اتنا فرق نہیں تھا ہمارے لیے الحمدللہ. تو یہ کانفرنس جامعہ سے شروع ہوا, ہمارا جامعہ سے ہی شروع ہوا. جامعہ سے اچھا, شروع اس ہوا. سارے وقت کے دوران کبھی ایسا ہوا کہ 7 منٹ آپ کو کنٹینیو بولنا ہے؟ جی تو کوئی آدمی کسی زبان میں اچھی خاصی مہارت بھی حاصل کر لے تو کہیں نہ کہیں جا کے فمبل کر ہی جاتا ہے جی, اٹک جاتا ہے, مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ کے ساتھ تو نہیں ہوئی 7 منٹ بولتے بولتے درمیان میں آپ نے کہا الفاظ ہی کھو گئے میرے؟ تو نہیں الحمدللہ, ہماری تو اللہ کے فضل کرم سے ہماری تو الفاظ اور یہ ہماری کوچنگ اور انسٹرکٹر صاحب, ہماری استاد جی شیخ عثمان صادق صاحب اور ہماری کوچ اور مختلف اساتذہ نے ہم کو بہت مطلب ہیلپ کیا تھا, ہم کو سکھایا کس طرح تعبیرات استعمال کرنا ہے, کس طرح الفاظ وہاں استعمال کرنا ہے. تو ہمارے لیے تو آسان تھا الحمدللہ. آسان تھا, اور انہیں روکنا پڑتا تھا. اچھا, یہ زیادہ بول رہے 7 منٹ ہو گئے ہیں, بس کافی ہے اب. تو یہ زیادہ بولنے میں نمبر تو مائنس نہیں ہوتے؟ نہیں اتنا کوئی نہیں. جب 7 منٹ کا ٹائمر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو تقریباً 15-20 سیکنڈ دیتے ہیں وہ خلاصہ, کہ آپ اس میں اپنی بات کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کر لیں. ٹھیک ہے, تو آپ اسے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. عاشر صاحب, کینیڈا سے آپ کا تعلق ہے سر, یہ فرمائیے کہ کینیڈا میں رہتے ہوئے یہ عربی زبان کے ساتھ آپ کا بھی ایک ہی طرح, ویسے تو آپ دونوں ایک بارڈر پہ ہی ہیں, ساتھ ساتھ ہیں, تو عربی میں مہارت حاصل کرنا یہ زیادہ مشکل رہا, یا یہاں پہ جب آئے تھے تو اردو سیکھنا زیادہ مشکل تھی؟ ظاہر سی بات ہے, ہمارا تعلق ادھر سے ہی شروع سے, ہم ادھر ہی پلے بڑے اور سب. تو ادھر آنے میں شروع کا جامعہ بنوریہ میں ایک باقاعدہ 1 سال ہے جس میں اردو سکھائی جاتی ہے طلباء کو, ٹھیک, اور اس کو ابتدائیہ کہتے ہیں. اس سال میں جتنے بھی طلباء مختلف ممالک سے آتے ہیں, پاکستان میں اردو کے بغیر رہنا تو ایک ظاہر سی بات ہے بہت مشکل. تو جامعہ نے ان چیزوں کے بارے میں سارا باقاعدہ سوچ کے اور ان کے ہی حساب سے یہ نظامین بنایا, اور اس میں بھی میرا تھوڑا داخلہ تھا, تو اردو شارپ اپ ہو گئی تھوڑی. اچھا, اور اس کے بعد اس سے اگلے سال عربی. اردو کا تو میرا تھوڑا بہت پھر بھی نالج تھی, عربی تو بالکل ہی عربی تو مجھے بالکل بھی نہیں. حالانکہ مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ٹیبل کو, اٹھنے کو, بیٹھنے کو, چھوٹے ورڈز کا بھی بالکل نہیں. تو جو سیکھا, جو پڑھا, وہ سارا ادھر سے ہی. اور اس کا مشکور ہوں میں الحمدللہ ہمارے اساتذہ کا, ہمارے رئیس الجامعہ شیخ نعمان نعیم کا, شیخ فرقان کا, انہوں نے, اور سارے جتنے بھی اساتذہ ہیں, جتنے بھی پلانرز ہیں, اس بیوٹیفل پلاننگ جو یہ تو حقیقت ہے کہ آپ کو زبانیں بھی سکھا رہے ہیں, آپ کو پڑھا بھی رہے ہیں. عاشر صاحب, مجھے یہ بتائیے سر کہ جب آپ مباحثے میں حصہ لیتے ہیں, کیونکہ ہمارا پاکستان میں تھوڑی سی ہٹ کے ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اس میں ہمارے بھی ایک پارٹیسپیٹ ہم کرتے رہیں, تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیبیٹ وغیرہ کر لیتے ہیں تو کوئی فرد آتا ہے, کوئی جج آتا ہے, اور وہ کہتا ہے یار تم نے جو وہ والی دلیل دی تھی نا, ارے اس نے تو کمال کر دیا. تو کوئی اس طرح کا معاملہ رہا؟ دلائل تو بہت تھے, اور ہر انٹرویو کے بعد, ڈیبیٹ کے بعد ہم باقاعدہ جو محاکمین, جو ججز تھے, ان کے پاس جاتے تھے انسائٹس لینے کے لیے, امپروومنٹس کے بارے میں پوچھنے کے لیے, اور وہ لازمی بہت خوش بھی ہوتے تھے اور باقاعدگی سے ہمیں دیتے بھی تھے. اس طرح کا پوائنٹ تو مجھے اتنا خاص یاد نہیں ہے, لیکن مجھے 2 موقعوں پہ بہت تعجب ہوا, اور اللہ کا شکر کیا الحمدللہ باقاعدہ, اور اساتذہ کے شکر مند ہوئے کہ ایک دفعہ ہمارے پاس ٹیم آئی کویت کی الحمدللہ, اور ہم نے انہیں ہرایا
کویت کی ٹیم کو. زبردست. تو وہ جب ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا ہم پہلے سے ہی ڈر گئے تھے. میں نے کہا کیوں ڈر گئے؟ کہتے ہیں ہم نے باقی ججز سے سنا کہ پاکستان کی ٹیم بہت ہی ہائی لیول کی ہے. زبردست. ہم کیسے ہائی لیول کے آپ لوگ تو آپ لوگوں کی پرفارمنس ہماری تو ظاہر سی بات ہے فرق ہے. اب ہمیں کہتے ہیں نہیں آپ لوگوں کو ہم نے دیکھ بھی لیا اور ہمیں پہلے سے ہی ججز سے ہم نے سنا ہوا تھا کہ دا پاکستان ٹیمز ایٹ اے ڈفرینٹ لیول. زبردست. سو وہ بس الحمدللہ یہ تو ایک اس طرح کی چیز ہے کہ ہمیں موٹیویٹ زیادہ کرے. اس طرح کی کامنٹس ہمیں موٹیویٹ کریں گے تو خوشی بھی ہوئی. اور ایک اور دفعہ ایک جج نے یہ جب بتایا ہمیں کہ ان آپ لوگوں کی جو منطق کا استعمال ہے میں نے نہیں دیکھا پہلے حال سے, تو اس سے الحمدللہ ہمارا کانفیڈنس اور باقاعدگی سے بھرا اور ہمیں زیادہ قدر ہوئی جس جگہ میں ہم پڑھ رہے ہیں, جس جگہ میں ہم زیر تعلیم ہیں, اور شکر مند ہیں ہم سارے اساتذہ. اچھا, ڈبیٹ میں آپ نے منطق کا ذکر کیا, تو منطق اور فلسفہ جی ان دونوں کی کتنی ویلیو ہوتی ہے؟ بہت ویلیو ہے. منطق اور فلسفہ تو یہ تو پائنیئر ٹاپکس ہیں, یہ فاؤنڈیشن ہے, اس کے بغیر تو بات ہی نہیں ہو سکتی. بالکل, کیونکہ نہ آپ نے جنرلی بات کرنی ہے, کوئی اسلامک پروفس نہیں یوز کرنے آپ, وہ ظاہر سی بات ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا, رد نہیں کیا جا سکتا بالکل. اور یہ غیر مسلم بھی اس کے اندر شریک ہیں, صرف مسلمانوں یا مسلمان ممالک کی نہیں ہے. ہمارا آسٹریلیا کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا, ارے واہ, ہمارا کئی غیر مسلمین کے ساتھ مقابلہ. تو اس میں جو پارٹیسپینٹ تھے وہ بھی نان مسلم تھے؟ نان مسلمز. تو نان مسلمز, اب چلیں ایک مسلمان عربی سیکھ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے, نان مسلم بھی عربی میں اتنی مہارت رکھتے ہیں؟ جی بالکل, ہمارے کچھ انٹرویوز بھی ہیں, امید ہے کہ میڈیا ڈپارٹمنٹ شاید ان کو پبلش کرے. تو ہم نے انٹرویوز بھی کیے, ہماری پوسٹ ڈیبیٹ انٹرویوز ہوئے, ڈسکشنز ہوئیں, تو وہ ساری ریکارڈ ہیں. ٹوٹلی آسٹریلین سٹیزنس دے دیر ڈیبیٹنگ. So it was a really great thing ماشاءاللہ. اور جس طرح آپ نے کہا لاجک, فلاسفی, پروفس, ہسٹوریکل پروفس, جو اور دلیل واقعی جو ہوئی ہوئی چیزیں ہیں, ایسا ہی ہے, پریزنٹ جو میٹرز ہیں ان کے بارے میں آپ نے سمجھنا, ان کے بارے میں ریسرچ کر کے آنا, انہیں کو ہی مینشن کرنا, کوریلیٹ کرنا ٹاپک کے ساتھ, اپنے ہدف کو بیان کرنا, اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا, بنیادی بات یہ ہے. سر ماشاءاللہ زبردست. میاں محمد صاحب کی طرف آتے ہیں, امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے درجہ رابعہ کے طالب علم ہیں. کیسے ہیں جی, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ کیسے. میاں صاحب یہ فرمائیے, ویسے پاکستان میں آج کل میاؤں ہی کا راج ہے, ہمارے تو ہاں وزیر اعظم بھی میاں شہباز شریف صاحب ہیں. میاں صاحب یہ فرمائیے سر کہ جب یہ 3 کی ٹیم پارٹیسپیٹ کرتی ہے تو اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ 1 بائی 1 لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو آپ کا نمبر کون سا ہوتا تھا؟ تو الحمدللہ ڈبیٹ کے دوران میرا 3را نمبر تھا, 3rd پہ ہوتے تھے آپ. اور جیسے شاید ذکر ہوگا آگے کہ ہر متحدث, ہر اسپیکر کے الگ الگ رول تھے. صحیح ہے. جیسے شعیب بھائی ان کا تعریف کرنا اور ٹاپک کو انٹروڈیوس کرنا, صحیح ہے, اور آگے لانا, اور ایلابریٹ کر کے کھولنا کہ اس سے کیا 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 ڈائمینشنز آ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی, اور سارے جو شعیب بھائی کرتے تھے, یہ اور جو بھی حجت, جو بھی دلائل بات پیش پھیلانی کریں ہو گے تو شعیب بھائی کی طرف چلے جائیں. ہاں زبردست. اور پھر حاشر بھائی ان کا مین تھا کہ جو ادلے باقی رہ گئے تھے ان سے یہ ایک ٹاپک, ایک دلیل لیتے تھے, اور باقی 2 جو اساسی دلیل تھے وہ ان کے ذمہ تھے, اور جو پہلی منٹ 2 منٹ رد کرنا جو مخالف کی, اور پھر باقی ان کا دلیل کو وضاحت کرنی اور اس کو اس بات کرنی اس کی. اور پھر میرا رول تھا کہ سمری دلائل کی, اور پھر میرا مین رول تھا کہ جو بھی پیچھے اپوزنگ ٹیم سے بات کرے ان ساروں کا رد کرنا. تو میں شروع سے ہی مطلب بیٹھ کے سننا کہ کیا کہہ رہے ہیں, کس طریقے سے کہہ رہے ہیں, اور کیا اخطاء ہیں, کیا خلل ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ یہ سارے کام تو آپ ماشاءاللہ کر رہے تھے, کہ مباحثے میں جب آپ حصہ لیتے ہیں تو سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں آپ کا آتا تھا؟ کیا آپ کو گفتگو کرنے میں زیادہ آپ انجوائے کرتے تھے, یا سامنے والے کو سن کے وہ کیا نریٹو پیش کر رہا ہے اس میں زیادہ مزہ آتا تھا, یا اپنے دلائل کو ڈھونڈ کے اس وقت تلاش کرنا, کمپائل کرنا کہ جی اب یہ ہم نے جانا ہے اور ایک ایک چیز کا جواب, اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر آنا ہے؟ انجوائے کس میں زیادہ کیا؟ جی الحمدللہ, جیسے ہم نے ٹیم آرگنائز کی کہ جو بندہ جس چیز میں, جس فیلڈ میں اس کی مہارت ہے اور قابل ہے, تو اس کو وہ ٹاپک یا وہ ذمہ داری دی ہوئی تھی. الحمدللہ مزہ بھی اور پھر
جو جاب ملی ہوئی تھی وہ برابر تھیں کہ سننا اور ان میں سے آرگیومنٹ نکالنا کہ رد کرنا کہ مشکل تو انہوں نہیں نے ہوتی تھی؟ کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ عامیہ استعمال کر رہے تھے، ان کی لہجات مختلف لہجات ہوتے ہیں تو بعض الفاظ ان کے باقاعدہ پوائنٹ کرتے تھے اس کے لیے، لیکن اگر ایسے الفاظ نکل آ گئے یا زیادہ تیز بات کر رہے ہیں تو ان کی لہجے سمجھ سے میں نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا. لیکن ویسے الحمدللہ عربی میں قابلیت و مہارت ماشاءاللہ تھی. ماشاءاللہ زبردست. آتے ہیں جناب دوسری جانب مولانا عمار توفیق صاحب، امریکہ سے تعلق ہے اور تخصص میں آپ اس وقت ہیں اور ماشاءاللہ مفتی آپ انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے. علامہ صاحب آپ کا یقیناً ایک علمی پس منظر میں سمجھتا ہوں ساتھیوں کی نسبت، کیونکہ یہ جس مرحلے میں ہیں آپ اس سے گزر چکے ہیں، تو اس ٹیم کے لیے آپ کی جو علمی قابلیت تھی وہ کس حد تک معاون ثابت ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. So, alhamdulillah, I do come from a scholarly background. I studied 7 years in the past in America. And actually, these debates have nothing really to do with the ilm of hadith, of Quran. You know, these are most of the things that we learn when we're in Alam course. All of these Quranic Arabic, you know, hadithi Arabic. But the Arabic that we're using over here, it's very, very different. Like, it has different terminologies, things that have to do with politics, have to do with socioeconomics, have to do with different worldly issues that are going on in the world today. And so most of the experience actually came from just mantiq and falsafa, only those two subjects from what we studied, but everything else came from experience, meaning in terms of experience in dealing with other people, in terms of being in groups with other people. You know, in my previous madrasa, I used to be in charge of one group of an Anjuman committee. We used to have different competitions every single week, whether it be a Sirah competition or a Quran competition or a Hadith memorization competition. And I used to be one of the people that were in charge of those teams, and I would help, you know, motivate those people. I would help keep those people on the correct intention. And, you know, that's what I was doing over here when we were in Oman. You know, sometimes things get stressful. Sometimes, you know, we thought we were going to win against one team, but we actually lost, and now everybody's like bummed out. Everyone's in like a low mood. But, you know, I was there, alhamdulillah. I was there to keep the spirits up. You know, whatever, I was always reminding people, whatever it was, if it's victory or if it's loss, it's all from Allah subhanahu wa ta'ala. You know, it's already taqdeer, it's already written. And however far we've gotten, you know, it's always by the blessing and grace of Allah subhanahu wa ta'ala. So, that was... سر زبردست, تھینک یو سو مچ. اچھا, اس میں ایک چیز ہم اور ایڈ کریں گے کہ ہارنے کے بعد تو مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ نے اسپرٹ ان کی جو ہے وہ دوبارہ تازہ کی, اسے ایک نئی لائف دی آپ نے. لیکن اگر ٹیم میں کوئی ڈسپیوٹ ہو, کوئی اختلاف ہو, ٹیم آپس میں ہی تھوڑا سا توازن کا شکار نہ ہو اور توازن سے ہٹ رہی ہو, خراب ہو رہا ہو, تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ اور کبھی کچھ ہوا کہ آپ نے انہیں بٹھایا ہو کہ بھائی وی آر اے ٹیم, ہم علیحدہ انڈیویجولز نہیں ہیں, ہم ٹیم ہیں؟ So, of course, disputes and differences are always going to arise. You know, we're a team. Everyone has great ideas, you know, great ways of attacking this topic from one angle to another angle. So we always would resolve those disputes in the first few minutes after we find out, you know, like the Nasl Qadiyya, the topic of the discussion. And we would sit down and we would discuss amongst each other. And, you know, right away we would write down and note the main things that we were going to speak about, and then we would distribute it amongst each other, and we would cancel out anything. You know, someone, you know, Hashir brings one idea, Shoaib brings another idea, Muhammad, he brings one idea, I bring another idea. We gather all of them together, and then we as a team, you know, we make a mashwara that this we should be talking about. This specific topic should be allocated to Hashir. Hashir knows a lot about economics. You know, we should give him this topic. Muhammad, he knows about politics. We give him that topic. You know, we would sort it out like that, and based on that, we would sort out the differences, and we would get everything organized. زبردست سر, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سے آگے بھی ہماری ٹیمز اسی طرح مستفید ہوں. انسٹرکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. شیخ, یہ فرمائیے, آپ نے کچھ دیر قبل بھی ذکر کیا کہ آپ خود بھی بطور جج بھی آپ شریک ہوئے ہیں, جوری ممبر بھی رہیں, اور آپ کا بڑا پرانا تعلق ہے ان ڈبیٹ کے کمپٹیشنز سے. یہ فرمائیے کہ
عرب اور عجم کے، کیونکہ ابھی عربی کی بات تو آپ نے کی اور آپ نے ہمارے اسٹوڈنٹس کی عربی کے بارے میں بھی بتایا، لیکن ایک مجموعی فرق آپ عرب اور عجم کی عربی میں کیا دیکھتے رہیں؟ اور سیکنڈ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ہماری ٹیم وہاں گئی ہے، اس ٹیم میں سب سے متاثر کن چیز انسٹرکٹر صاحب کے لیے کیا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آپ کا جو مین پوائنٹ ہے کہ ایک عجمی ٹیم اور عربی ٹیم کے درمیان فرق، اور عربی میں فرق، عربی میں ہاں، فرق. بالکل. دیکھیں، وہ ایک عربی کا مشہور مقولہ ہے، من جد وجدہ، جو محنت کرتے ہیں اس کو صلہ ضرور ملتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ طلبہ، ابھی آپ نے ان سے بات کی تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ کہاں سے آئے اور یہاں کن کن مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے. بالکل تو ان پر بڑی محنت ہوئی ہے. بالکل. تو وہ اس اسٹیج پر پہنچے کہ وہ عربوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. جو آدمی عربی میں بات کرے وہ عرب ہے، ہاں صحیح ہے، وہ ہے ہی عرب، اس کو ہم عجمی کہتے ہی نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن بہرحال ایک کی مادری زبان ہے، دوسری کی مادری زبان نہیں ہے. نہیں ہے. مشکلات تو بہرحال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل ہے. تو وہ محنت کرنے کے بعد ان کو صلہ یہ ملا کہ ان کا اسٹیٹس اور عربی ٹیم کا اسٹیٹس برابر ہو گیا. اور بارہا ہم نے کہا جب میں کوچ بنا تھا کہ یار ایک مسئلہ آتا ہے کہ بعض عرب کنٹری ایسی ہیں کہ وہ جب ڈیبیٹرز بات کرتے ہیں تو وہ عجمی زبان وہ بات کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں لغت الشوارع. لغت الشوارع یہ کہ عامی زبان میں بات کر رہے ہیں. صحیح. اب طلبہ نے جو سیکھی ہوئی ہے تو فصیح عربی ہے، جو قرآن کی زبان ہے فصیح ہے. صحیح صحیح. ہماری حدیث جو ہے یہ فصیح زبان میں. ایسا ہی ہے. اب وہ زبان تو ان کی اپنی ہے، تو مجھے اس پہ حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ ان کی زبان تو اپنی ہے لیکن یہ فصیح زبان میں کیوں بات نہیں کر رہے. یہ وہی معاملہ ہے جو ہم نے یہاں اردو کا کر رکھا، جو اردو کا کر، خاص کر کراچی والوں کی لینگویج، معذرت کے ساتھ ہماری جو کراچی کی لینگویج ہے تو اس کا اپنا ایک مزہ بھی ہے. تو وہ بھی مزے لینے کے لیے عامی زبان میں بات کرتے تھے. صحیح ہے. تو اس پہ ہم نے اعتراض بھی کیا تھا. میں نے کہا یار یہ تو سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ تو عجمی کنٹری سے تعلق رکھتا ہے، اس کو آپ کی عامی عربی کے ساتھ کیا لینے دینا. آپ کو گلی محلے کی عربی تو نہیں آتی اس کو؟ وہ نہیں آتی، بالکل نہیں آتی. میں نے کہا اس کے لیے مشکلات ہوں گی. آپ کے طالب علم نے، جو ڈیبیٹر نے، اگر اس کے دلائل دیے عامی زبان میں، اب وہ عجمی کنٹری سے طالب علم تعلق رکھتا ہے، اس کو آتی ہی نہیں ہے، وہ نوٹ کیسے کرے گا؟ جب اس نے نوٹ نہیں کیا کیسے جواب دے گا؟ تو آپ نے تو نمبر کاٹنے. تو اس پہ یعنی ہم نے شدید اختلاف کیا تھا ججز نے. تو اس پہ انہوں نے سختی سے پابندی بھی کی اور کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. کافی حد تک کنٹرول، اور وہ کہتے بھی ہیں ابھی، یعنی برملا اس کا اظہار کرتے ہیں اسٹیج پر کہ بھائی عامی زبان یوز نہیں کرنی. زبردست. تو یہ ایک بڑا اچھا، یعنی یہ ہمارے سامنے نتیجہ سامنے ہے، ورنہ شروع میں بڑی مشکلات تھی. وہ کوئی بھی آ رہا ہے وہ بس دے مار 4.5 لگا ہوا ہے، وہ اپنی کر کے چلا جا رہا ہے ادھر، تو چلا جا رہا ہے. نہیں آ رہا تو ہم کیا اب یہ ہوا تھا نا پھر بھائی وہ طالب علم کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس نے بولا کیا. ہاں صحیح. تو پھر یعنی الحمدللہ اب انہوں نے نا اس میں تصحیح کی کہ بھائی عامی زبان آپ اپنے گھر میں یوز کریں، لیکن یہاں نہیں کریں گے آپ، یہاں یوز نہ کریں. تو عربی میں جیسے عجمی ممالک سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کی غلطی ہوں گی، غلطیوں کے نمبر نہیں کاٹے جاتے کہ اس نے عربی زبان غلط بولی ہے. وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زبان ہی نہیں ہے، جوار ہی نہیں ہے. آپ گرامر پہ تو بات نہیں کر رہے. مافِ ضمیر کا، ہاں مافِ ضمیر کا اظہار آپ نے بہت اچھے طریقے سے کر لیا. اور دوسرا الحمدللہ ہماری جو اس سال ٹیموں کا مقابلہ تھا عرب کنٹری سے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کی زبان ہی عربی ہے، اسی کی زبان میں بات کرنی ہے، اور بات بھی نہیں کرنی، صرف ڈیبیٹ کرنے ہیں، مباحثہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو مباحثے میں تو پھر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا جو سسٹم ہے اوپر ہی رہا ماشاءاللہ الحمدللہ. اور یہ وہ محنت ہے جو سال کے شروع سے یہ کر رہے ہیں اور ریگولر چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور بہت اچھے نتائج دیے ماشاءاللہ. نہیں نتائج تو بہت زبردست ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ٹیم کی خوبی کا متعلق تو میں نے پوچھا تھا، ایک ہوتی ہے خوبی اور ایک ہوتا ہے انسٹرکٹر کے لیے چیلنج. انہیں سکھانے میں سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے کیا آیا؟ کچھ بات سمجھانے میں آیا، کوئی چیز آئی؟ ذرا عنایت فرمائیے. دیکھیں ایک بات تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، اگر کسی کو کوئی بات آپ سمجھا رہے ہیں، اگر وہ آپ کے ہی زبان کے لوگ ہیں، خاص کر ہمارے جیسے پاکستان کی جو قومی زبان ہے اردو ہے، سننے والے جو ہیں وہ سمجھنے والے وہ اردو جانتے ہوں، تو کوئی بھی فن ہو، یہ آپ کالجز میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، جو فن اپنی زبان میں سمجھ آتے وہ دیگر زبانوں میں اس طرح سمجھ نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. تو یہ ایک چیلنج تھا سامنے تھا. جیسے ان کی زبان تھی انگلش، اس سے پہلے کے جو ڈیبیٹر گزرے ان میں بھی بعض ایسے تھے ان کی اپنی مادری زبان کچھ اور ہے، اردو آتی بھی صحیح نہیں ہے. ان کو چیلنج یہ تھا کہ یار یہ ان کو ڈیبیٹ سمجھائے کس طرح. تو چیلنج تو یہ تھا، لیکن ہم بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور الحمدللہ اس وقت ایک بڑی ٹیم تیار ہو چکی ہے جو اس وقت مختلف میدانوں میں بھی کام کر رہے ہیں، مختلف کلاسوں میں پڑھ رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو یہاں سے پاس آؤٹ کر کے چلے بھی جا چکے ہیں، وہ اپنے اپنے میدانوں میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا یعنی چیلنج تھا کہ یار اس کو تو اردو زبان بھی نہیں آتی، یا ابھی نیا یہ عربی سیکھ رہے، لیکن ابھی ٹائم ہے ہمارا پروگرام تک، تو عربی بھی سیکھ رہے
प्लस उसको हम डिबेट भी सिखा रहे हैं, डिबेट भी सिखा रहे हैं, दोनों चीज़ें। काम, हाँ, और दोनों काम उसके लिए नए हैं, उसने कभी सीखी नहीं है। उसका बैकग्राउंड ये था कि पीछे वो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा था, अब वो दीनी इदारे में आया, तो अब दीनी इदारे में उसको कहा जा रहा है कि आगे जितनी कुतुब आपने पढ़नी वो सारी अरबी में, हाँ, अब यहाँ अरबी ज़बान सीखी जा रही है, प्लस डिबेट, ये इजाफी चीज़ होगी जो हम निसाबी सरगर्मी, हमारे निसाब का हिस्सा तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। ये एक इजाफी चीज़ उसको सिखाई जा रही है। तो दोनों डबल चीज़ें सिखाई जा रही हैं, और मुश्किल सीखने वाले के लिए भी मुश्किल, सिखाने वाले के लिए भी मुश्किल। लेकिन शुरू में मैंने एक बात की थी, मन जद्दा वजदा, अगर कोशिश जो करते हैं ना, तो नतीजा कोशिश मिलता करने वाले की तो हार कभी होती ही नहीं है। ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हार तो हुई नहीं, कामयाबी रहे और अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से इनकी मादरी ज़बान भी उर्दू ना हो, उर्दू तो ना हो। अंग्रेजी में वो ताक हो और उर्दू बस ज़रूरत के मुताबिक बोल ली जाती है। सर बड़ा किरदार है वैसे माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। आ जाते हैं शुएब साहब की तरफ दोबारा। शुएब साहब माइक आप संभालेंगे। सर बताया साथी ने कि आपका काम ये था कि आप शुरू में उस करारदाद को, रेजोल्यूशन को लेते थे और आप उसको एलोबरेट करते थे। कितना डिफ़िकल्ट होता है फर्स्ट स्पीकर के तौर पे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सेकंड स्पीकर हो तो सामने वाले ने एक मैदान बना दिया, अब उसमें खेलना है, लेकिन आपका काम है वो मैदान बनाना। तो कितना डिफ़िकल्ट होता है बतौर फर्स्ट स्पीकर वहाँ जाना, अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करना और अपने पॉइंट्स को लाइन अप करना कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में ये तो पोजीशन से मतलब उसके एतबार तो पोजीशन से ही हम लोग देखना चाहिए ना। तो यहाँ मुख्तलिफ़ पोजीशन होते हैं, एक तो मुआरज़ा है, एक तो मुवालात है। मुवालात की मतलब ये मजलिस क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग उसको मतलब मुवालात के तौर पर उसको हम लोग अच्छा करते हैं, और मुआरज़ा तो उसको हम लोग मुखालफत करते हैं। तो मुवालात की मतलब मजलिस क्या बोलते हैं उसके ऊपर मुवाफ़क़त होते हैं, और मुआरज़ा तो उसको मतलब मुखालफत होते हैं। तो जब हम मुवालात हो तो वहाँ मुश्किल होते हैं, क्योंकि बंदा जब नस्ल क़दियत आते हैं ना तो उसको तारीफ़ करना और उसको सही समझना। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर हम मुवालात, अगर कोई नस आ गया तो उसको तशरीह करेगा, उसको तारीफ़ करेगा, और दूसरा टीम आएगा वो जो नस को मुखालफत कर रहा हो, तो अगर हमारी तारीफ़ में कुछ मुश्किलात आ गया, तो जिस तरह हम तो पूरा फाउंडेशन ले करते हैं ना, अगर फर्स्ट स्पीकर दूसरा टीम से आ गया और उसको बिल्कुल हमारी तारीफ़ को अगर वो मुखालफत करेगा तो बिल्कुल हमारी पूरा फाउंडेशन टूट जाएगा फिर। तो उसमें मुश्किल होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ऐसे तो नहीं हुआ हमारे पास। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इतना टफ टाइम आप देकर आए कि कोई उसको तोड़ नहीं पाया, अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं जी। तो और एक और तो हम तो जब ये अच्छा मतलब सबसे मुश्किलात मुआरज़ात की टीम में है, क्योंकि जब ये मुवालात आएगा तो मुवाफ़क़त वाला आएगा, फिर ये बंदा उसको तशरीह करेगा, तो हमारे जहन में ये होना चाहिए अगर उसको किस तरह हम लोग रद्द करेगा, किस तरह क्या रहेगा, उसके फाउंडेशन कैसे टूटना है हम, ठीक, तो उसमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये हाशिर साहब से सवाल लिया था, उसी से मिलती जुलती दो चीज़ें आपसे पूछेंगे। ये बताइए शुएब भाई कि कोई ऐसी दलील या कोई ऐसी रद्द दलील का तो आपको मौका ही नहीं मिलता होगा जी, जो आपको भी याद रह गई हो कि वो इंसान खुद भी गुमान करता है ना, यार क्या बोल के आ गया मैं। जी असल में जिस तरह हाशिर भाई में शायद जिक्र किया है, हम फर्स्ट स्पीकर खिताब रद्द भी करते हैं। अच्छा, तो मतलब हाँ, तो जब आप सेकंड जी, सामने वाली बात तो जब ये असल में जब तीन खिताबत रईसिया होते हैं ना, तीन मेन स्पीकिंग होते हैं, स्पीकिंग और आखिरी वाला तो कंक्लूजन है, उसमें हम लोग 3 मिनट मिलते हैं। सही है। उस 3 मिनट के अंदर हम कभी कभार पूरा समरी बताएगा, तो सबसे अच्छा दलील रद्द किया था तो एक ही मौजू के अंदर थे। वो मौजू क्या था? अरबी वाला मौजू थे, यरल मजलिस अन्न सराहतल मुअलिमा अफ़ज़ल मिनल मुजामला। मतलब ट्रांसलेट उर्दू में कैसे बताइए, इंग्लिश में करते हैं, हर्टफुल ट्रूथ इज़ बेटर दैन फ्लैटरिंग। मतलब हकीकत बताना, हकीकत ने किसी को मतलब कभी कभार बंदा को हकीकत बता गया, मिसाल के तौर पर मैं तो थोड़ा सा मोटा हो, किसी बंदा मुझे बताया कि आप मोटा है, आपको मोटा बोलने में, या किसी बंदा आपको बोलते हैं आप मोटा नहीं आप सिर्फ बड़ा है, ये तो हम लोग हमारे मौक़िफ़ ये थे इस बात करना, आप इतना मोटा नहीं हो, आप तो सिर्फ बड़ा है, ये बड़ा बोलना ये तो झूठ है। सही है। दूसरा टीम तो ये उसको साबित करते ये झूठ नहीं है, बल्कि उसको अपीज़ करने के लिए, उसको मतलब मुतमईन करने के लिए। मोटा बोलने से तो फिर बंदे की तौहीन भी हो सकती है, वो नाराज़ हो जाए, बोले मोटा मोटा बोल रहे हैं आप। जी, तो हमने क्या किया था, हमारे सबसे अच्छा दलील था, बंदा को अगर पहले बार सच नहीं बोला जाएगा तो जब झूठ बोलने के बाद फिर दोबारा सच बोले जाएगा, फिर ये बंदा
मतलब ہاں اندر میں محسوس ایک بار نہیں ہوگا بلکہ 2 بار دو بار ہوگا. ہوگا. تو ہم نے یہ اچھا دلیل بہت استعمال کیا اور محققین بھی بہت خوش تھے. ہم خوش تھے لوگ ماشاء اللہ. یہ والا منطقی دلیل استعمال کیا تھا کیا ہم نے بات ہے سر. یہ بھی الحمدللہ. فرما دیں کہ اس پورے اس میں جو آپ کا وقت رہا, جتنے دن وہاں قیام کیا, کوئی یادگار, کوئی لمحہ, کوئی میموری ایسی کہ میں یار اس کو تو بھول ہی نہیں سکتا؟ ہاں بالکل. جب ہم نے یہ سیمی فائنل تک پہنچ گیا تھا, ہاں تو جب ہم یہ کویت والی تھیم سے ہم لوگ مطلب مقابلہ ہو رہے تھے, ان لوگ بھی جس طرح الحمدللہ ہم تو جتنا ٹائٹ بھی ہو, جتنا ہماری مطلب مہارت بھی ہوگا, ان لوگ سے بھی مہارت بہت زیادہ اچھا تھے. صحیح. کیونکہ ہم لوگ بھی یہ بھی سنا تھا دوسرا محققین سے, دوسرا طلباء سے, یہ لوگ بہت ٹائٹ والے ہیں, یہ لوگ بہت مطلب مشکل والے ہیں. مشکل والے ہیں. ہاں پھر بھی ہم تو بہت ڈر گیا تھا یہ اب کیسے کیا کرے گا, اور وہاں بھی ایسے باتیں کرے گا جس طرح راکٹ یہ ہواجات جس طرح جاتے ہیں نا, ایسے باتیں کر رہے تھے. تو ہم بھی بہت ڈر گیا تھا. پھر بھی اور یہ بات بھی یہ تھے, ہم لوگ نتیجہ فوراً نہیں ملا, دوسرا دن انتظار کرنا پڑتا تھا, اور صبح آ کے کچھ پتہ نہیں تھا. جب صبح آ گیا تھا اور سٹیج میں اندر ہمارے اپنے نام دیکھا, جامعہ بن نوریہ عالمیہ نے جیت گیا, کوٹا سیمی فائنل تک پہنچ گیا, پھر یہ ہماری سب سے اچھا مومنٹ تھے. سر کیا بات ہے ماشاء اللہ. مائک میں چاہتا ہوں اب آپ ذرا مولانا صاحب کے سپرد کریں. مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ان کے لیے یہ عربک ڈبیٹ یہ کتنی فروٹفل ہو سکتی ہے ان کی اپ کمنگ لائف کے لیے؟ So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. One of the main benefits of these Arabic debates is strengthening in one's Arabic. As I mentioned before, the only thing we learn in Dars Nizami is usually that Arabic which is used in the Quran, that Arabic which is used in Hadith, Arabic which is used in history and some adab. But a person who studies all of this Arabic, they still, if they open up a book on politics written in Arabic, a book on geography written in Arabic, a book on science written in Arabic, these students, most of them won't be able to read through it and understand it fully. But the Arabic that we learned in practicing for these debates, you know, we had a very good coach, alhamdulillah, Sheikh Uthman Sadiq, and we also had Sheikh Badruddin, who's not here today. He couldn't make it, unfortunately, due to some circumstances. But the training that we underwent, after that training, I felt that my level of Arabic was so much better than it was before. Even though I studied for 7 years in the past, even after those 7 years, I felt that studying this type of Arabic, you know, I had more experience. I felt more comfortable opening one of these books in these different types of sciences besides Quran and Hadith and all of these ilmi things. So that's one of the main benefits from these Arabic debates, strengthening one's Arabic, the Arabic that is used common like throughout the world. And the second thing that I would say regarding these debates is the ability to speak what you believe. You know, people, they learn things, they believe things, but they don't have enough yaqeen in it themselves to be able to speak about it. They don't have enough courage to speak about it. But if a person truly believes in something, if a person has true yaqeen in something, then they will be able to speak about it. You know, it's a difference between a person who learns a class and they understand it. They have like a science class or something in a hadith class or a Quran class, and they understand what the teacher is telling them, but they're not able to explain it to the next student. There's a difference between that student and a student who understands and he's able to explain it to the next student. This person has a better understanding. This person has more yaqeen in what he's believing. So a person who truly believes in something, they're able to speak it, you know? And that's what we learn in these debates, where we learn how to speak. We learn how to articulate what we believe. And so that's the second main benefit of these debates that we benefited from, alhamdulillah. جناب میاں صاحب کی طرف آتے ہیں. میاں صاحب یہ نتائج آپ کو ملے, یہ بینیفٹس آپ نے حاصل کیے, عربی میں بہتری محسوس کی اپنی؟ جی بے شک, جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے, الحمدللہ میں خود پہلے سال بنوریہ میں آیا ہوا ہوں, لیکن پیچھے میں نے امریکہ میں پڑھا ہوا تھا, اور الحمدللہ اس وقت تو ہم سمجھ رہے تھے مہارت ہے ہماری, ادھر آ کے پھر پتہ چلا کیا نقص ہے, اور بہتری کی جامعہ کے ذریعے سے اساتذہ وغیرہ, اور پھر خاص طور پہ ڈبیٹ کے حساب سے, جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے, معاصر جو ورڈز ہوتے ہیں, جو ماڈرن ورڈز, ماڈرن کانسیپٹس جو ہم کتابوں میں نہیں دیکھتے, مطلب ان کے بارے میں سنتے بھی نہیں, کیونکہ
مدرسے کا یہ دائرہ نہیں ہے نا، تو ادھر موقع ملا کہ بہت کچھ جاننے ایکسپوجر. سیکھنے. جی ٹھیک. جی. یہ بھی فرمائیے گا کہ عربی میں جب ڈبیٹ کا آپ کو معلوم ہوا تو اس کے تلفظ کے لیے کوئی خاص پریپریشن کرنی پڑی یا پہلے سے اتنا ریڈی تھے کہ بس جائیں گے اور دیکھ لیں گے؟ جی الحمدللہ زیادہ تر ہم پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، حفاظ بھی ہیں، قرآن بھی پڑھا ہوا ہے پہلے سے، تو اس کے ذریعے سے تلفظ تو مطلب اچھا تھا، لیکن جو الفاظ جیسے مولانا صاحب نے فرمایا الفاظ وغیرہ جو تعبیرات ہیں ان میں سے مطلب ترقی ہوئی، تھوڑی محنت کرنی پڑی. جی جی. یہ فرمائیے کہ عمان میں جتنے آپ کے میچز ہوئے یا ڈبیٹس ہوئیں کتنی ہوئیں، ایک تو یہ بتا دیں، اور اس میں سب سے ٹف ٹائم دیکھیں سیمی فائنل والوں نے تو دیا ہوگا، تو پتہ ہے جبھی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہم فائنل میں نہ جا پائے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور تھی جس کو ٹیم نے بالکل ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، بالکل نیک ٹو نیک اگر آگے بڑھے ہوں؟ جی جی الحمدللہ ہماری 6 ہوئی تھیں، 6 ڈبیٹیں ہوئی تھیں. ان میں سے سب سے مشکل ٹیم تو کافی مطلب طاقتور تھیں وغیرہ، لیکن جو پہلی ٹیم دمشق سے تھی، ہمارا پہلا دفعہ تھا ڈیبیٹ کرنے، پہلی بار آپ اترے ہیں، جی جی، اور پہلا سامنے زبردست کھلاڑی آ جائیں، اور ماشاء اللہ ویسے جیسے شیخ نے فرمایا کویت جو ٹیم تھی وہ ان سے طاقتور تھی، لیکن ذرا ایکسپیرینس تھا تو اتنا مشکل نہیں لگا، لیکن یہ دمشق والی ٹیم پہلا ایکسپوجر اور وہ مطلب اتنے زور سے جذبہ سے آئے تو ذرا کافی مشکل لگا تھا، لیکن ہم جیتنا نہیں پائے. لیکن اس کے بعد الحمدللہ جیسے حاشر بھائی فرما رہے تھے کہ جب بھی یہاں ہارے یا جیتے ہم محققین کے پاس جاتے تھے نصیحت اور طریقہ کہ اگلی دفعہ کیا بہتری کریں اور کیا نقص تھے وہ ہمیں بتاتے تھے، اور الحمدللہ اس دوسرے راؤنڈ میں ہم جامعۃ الرشید سے جیت گئے تھے. تو الحمدللہ یا ہارے یا جیتے ہماری ترقی ہو رہی تھی، سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا. دیکھیں کامیابی کی پہلی سیڑھی ہی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی خامی کو جانے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. حاشر بھائی کی طرف آ جاتے ہیں. حاشر صاحب یہ فرمائیے سر کہ اس طرح کے جو ڈبیٹ کمپٹیشنز ہیں یہ کس حد تک ضروری ہیں سوسائٹی کے لیے؟ آج جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت ہے، ایکسٹریمزم ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہے، اس ساری چیز کو سامنے رکھیں تو ڈبیٹس کا انعقاد اور ان کو آرگنائز کیا جانا یہ کتنا ضروری ہے آج دنیا کے لیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں یہ ہم ہیں لوگ who promote education, who promote dialogue, ایسے ہی. اور جو وائلنس ہے it has no space in society. بالکل وہ یہ تو بالکل immaturity ہے، کلیئرلی کہہ رہا ہوں، یہ تو بالکل بچپنا ہے اور نا سمجھداری کا طریقہ ہے سچویشن کو ریزالو کرنے کے لیے. اور جو قطر ڈیبیٹ ہے ان کا ایک موٹو بھی ہے encouraging dialogue, empowering minds، کہ ہم ترجیح دے رہے ہیں ڈائلاگ کو، کمیونیکیشن کو، بات کریں، جی بات کریں اور ترقی کرتے جائیں، اپنی جو ہے نا ذہنوں کو بڑھاتے جائیں، شعور اپنا بڑھاتے جائیں. اور یہ جس طرح بہت فیمس مقولہ ہے انگلش میں کہ the tongue is the sharpest weapon. the tongue جو آپ کی زبان ہے اس سے زیادہ تیز کوئی ہتھیار نہیں ہے. جی اس کی چوٹ بھی بڑی خطرناک ہے اور اس کا مرہم بھی بہت زبردست ہے. اس کو استعمال کرنا آ جائے آپ کو صحیح موضوع صحیح معنی میں، اور یہی ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہی ہم نے الحمدللہ سیکھتے رہیں گے اس کو. اسی کے بارے میں یہ کمپٹیشن تھا کہ کانفلکٹ ہے، کانفلکٹ سے بری تو کوئی سوسائٹی نہیں ہے، کانفلکٹ سے بھاگ تو کوئی نہیں سکتا، کانفلکٹ آئے گا لیکن اس کو آپ ریزالو کس طرح کرتے ہیں. اسی کے بارے میں یہ ڈیبیٹ تھی کہ ایک آپ سے اختلاف رکھتی ہے ٹیم، اور ایک آپ نے اپنا جو موقف ہے اس سے بھی نہیں ہٹنا بلکہ اپنے موقف کو بھی واضح کر کے سامنے رکھنا ہے، ان کو بھی ریسپیکٹفلی ایک رولز کے اندر ہے، ایک دوسرے کے پرسنل لیول پہ کوئی نہ ہو. آپ کا جو بلیف ہے اس کو آپ رکھیں اور ان کے بلیف کو آپ ریبٹل کریں، ٹارگٹ کریں، اور وہ بھی یہی کریں گے. اور یہی سوسائٹی یہی اس کا حسن ہے. عاشر صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گئی سوسائٹی کے لیے ویلیو، لیکن یہ جو فن خطابت کی یعنی ڈبیٹس کی جو ایک مہارت ہوتی ہے یہ ایک عام فرد کے لیے، ایک عالم دین کے لیے، ایک میزبان کے لیے، ایک نوجوان کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں؟
دیکھیں جی ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ان کے ساتھ جب حبشہ کے کچھ لوگ آئے ان کے ساتھ انہوں نے ڈیبیٹ کی، تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پروون ہے کہ اگر کوئی اختلاف لے کے آتے جینوئن اختلاف، اگر کوئی شر سے آ رہا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں، جو ایک عالم دین انہوں نے پڑھا ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ اس کی انٹینشن کیا ہے، اس کو اس طریقے سے ہینڈل کریں، اس کو بھی رد نہ کریں لیکن اس طریقے سے ہینڈل کریں، ڈیبیٹ میں فیسیلیٹیٹ نہ کریں اس کو، کیونکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ کچھ جاہل لوگ بھی آتے تھے جن کے علم میں نہیں، وہ حکمت نہیں، وہ بات کرنے کا انداز نہیں، ان سے آپ پیسفلی بات کریں، کوئی نہیں، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ریزولوشن، کانفلکٹ ریزولوشن، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اسی کو ہی سیکھنا چاہیے، لیکن ہر عالم دین میرے خیال سے صلاحیت ہونی چاہیے، بہت قوی ضرورت ہے آج کل کہ ڈائلاگ کو ترجیح دیں، ورنہ پھر آپ کانفلکٹ کی طرف نہیں، وہ تو ڈائلاگ سر ختم ہوا ہے وہی ہم جی پھر وائلنس جو ڈائلاگ نہیں سیکھ پاتے، نہیں سمجھ پاتے، نہیں استعمال کرنا چاہتے یا نہیں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے، وہ پھر کانفلکٹ وائلنس کی طرف سے ریزالو کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ عاشر بھائی یہ بتائیے کہ یہاں پہ تو ماشاءاللہ آپ کا جاننا اور ایک اچھی جو ہے وہ کارکردگی کے ساتھ آپ اور پوری ٹیم ماشاءاللہ واپس آئی ہے، آنے والے مقابلوں کے لیے کیا تیاری ہے؟ کچھ پلان کر کے آئیں، کچھ ویژن لے کر آئیں کہ اب تو سیمی فائنل میں آپ نے روک لیا راستہ، اگلی بار نہیں روک پائیں گے؟ جی الحمدللہ اس وقت ہم 3rd پلیس پہ آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت، اور نکلنے سے پہلے ہی ہم نے آنیسٹلی اسی وقت ہی ریویوز کر لیے تھے شروع اپنے نوٹس کے، صحیح، ہم محققین جو ہمارے ججز تھے وہاں ان سے کانٹیکٹس لیے ہم نے، ان سے انہیں ہمیں تکلیف دی ہم نے انہیں کہ آپ ہمیں ڈیٹیل جو ہمارا رزلٹ تھا اس کو آپ دکھائیے، ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، اور آتے سار ہمارے جو کوچ شیخ عثمان صادق اور شیخ بدری انہوں نے بھی نہیں روکا، انہوں نے بھی فوراً پکڑ لیا کہ چلو دوبارہ شروع ابھی سے ہی، کہ جو بریک کی اس کے اندر روم نہیں ہے اتنی، ٹیچر کا کام ہی جی، کیونکہ ابھی ہیں بھی فریش، اور جو واقعات اور جو مسٹیکس اور جو کمزوریاں تھیں وہ ساری ٹیم سمجھ بھی جائے گی جلدی، اور وہ ابھی ہیں بھی فریش بالکل ذہن، تو ابھی زیادہ مفید ہوگا اس کو ٹیکل کرنا، اس پہ امپروومنٹ کرنا، تو ہے تو یہ پوری زندگی کی جوہد، لیکن مرحلے سے لے کے چلیں گے۔ پلان ہے کہ اگلی بار انشاءاللہ جی بالکل انشاءاللہ، اور ایک دفعہ ہماری گروپ ماشاءاللہ میں بہت مشکور ہوں ان کا کہ ہم سارے بہت ہی تعاون سے رہے، کیمسٹری بہت اچھی ڈیولپ ہوگی، زبردست، کہ جس طرح آپ نے مولانا صاحب سے ادھر پوچھا کانفلکٹ کے بارے میں، کوئی کانفلکٹ اس طرح کا ہمیں نہیں، وہ اسی لیے آیا ہی نہیں، امریکہ اور کینیڈا کو ساتھ ہی بٹھا دیا تھا، نے کہا آپ قریب ہیں، یہاں بھی قریب ہی رہیں۔ جی ہمارا اس طرح جو بھی ہم پوائنٹس لے کے آتے تھے اس طرح کلک ہو جاتے تھے سارے آپس میں، زبردست، سمجھانے میں بھی کوئی مشکل نہیں، ان کو اپنے ٹیم والے کو آپ کنونس کرنے لگ جائیں گے تو آپ پورے کہاں آئیں گے پریپریشن میں، ایسا ہی ہے، تو ہمیں وہ نوبت ہی نہیں آئی، وہ تو ایک بہت فیئرفل مومنٹ ہے، وہ ایک بہت فیئرفل سچویشن ہے اگر آپ اس میں آ گئے کہ آپ کا اپنا ٹیم والا ہی نہیں موافق ہو رہا، تو یہ تو آپ کا اپنا گھر نہیں ٹھیک تو آپ باہر جا رہے ہیں، ٹھیک کریں گے، بالکل، تو یہ آیا نہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بالکل ہمارا تو کوئی اس کے اندر کردار نہیں، اور نہ ہمارے کوئی مہارت، یہ اللہ کا شکر کہ سارے موافق رہے، کیمسٹریز بہت اچھی رہی، کانفلکٹ کبھی نہیں آیا، اینڈ دیٹس the thing that shines، بالکل ایسے ہی، جو یونٹی ہوتی ہے، یونٹی آپ کو کامیاب جو کیمسٹری ہوتی ہے وہ نوٹس ہوتی ہے لازم، بالکل ایسے ہی ہے، یہی اگر سوسائٹیز میں بھی دیکھ لیں، یونٹیز ہوگی سوسائٹی میں تو سوسائٹی آئے گی، بڑھے گی، سوسائٹی پیچھے رہ جائے گی اور لوگ اس سے کہیں زیادہ پیچھے رہ جائیں گے۔ عاشر صاحب بہت عمدہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب آخری بار آپ کو میں زحمت آخری مرتبہ ضرور دوں گا، اس پورے یہ جو عمان ڈیبیٹ کا معاملہ رہا، اس میں آپ کے لیے کوئی میموریبل مومنٹ وہ کیا تھی، اور جب آپ کے یہ ساتھی کوارٹر فائنل سے سیمی فائنل تک پہنچے، ان کے تو جذبات ہوں گے، ان کی فیلنگز ہوں گی، آپ کے ایموشنز کیا تھے اس وقت؟ At that time, I was surprised, man. Like when I saw Jamia Banoria Alamiya with the Pakistani flag on that screen, it was like all of us, like we were like, no way we're on that screen. We all thought, we came that day, we thought that was going to be just a day for relaxation. We're just going to chill that day, just like take the day off. But we saw that and like we all got ready. You know, even like one of the guys, they were even in the bathroom. You know, because that's how much we thought like we lost the previous day. But we were so surprised, and alhamdulillah with the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala, we were able to get that far. Alhamdulillah. الحمدللہ۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو آپ اس پورے معاملے کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتے ہو؟
There was a win that I'll never forget. You know, in the months that we were practicing from before the debate, we were also debating with various other teams, and one of the teams that we debated with was the Lebanon team. You know, we debated with them online through Zoom. اچھا. And that debate, the practice debate, we actually lost. اچھا جی. But then, you know, a month later we went and we had the real debate. You know, it wasn't organized. It was all the teams were chosen by lottery. It's by chance. So by chance we went against Lebanon in the real actual Qatar debate. And in the real debate, we won against them. So yeah, so alhamdulillah, you know, that we lost in the practice, but we won in the real thing. You know, this is from Allah subhanahu wa ta'ala. So I'll never forget that win. So inshallah. we can say revenge taken. Yeah, revenge was taken. چلے جی, تھینک یو سو مچ. آتے ہیں عثمان صاحب کی طرف. انسٹرکٹر صاحب, سر یہ فرمائیے کہ عربی مباحثوں کیا پاکستان کے حوالے سے آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ عربی مباحثوں میں پاکستانی ٹیمز کا جانا, مختلف مدارس کا یا کسی جامعہ کا شرکت کرنا, کیا مستقبل ہے ہمارے ملک کا؟ دیکھیں, یہ طلباء جو ہیں چاہے اسکول کے ہوں, کالج کے ہوں, مدرسے کے ہوں, صحیح ہے, یہ امانت ہوتے ہیں. تو استاذ کو چاہیے کہ جس کام کے لیے طلباء آئے ہیں ان کی جو نصابی سرگرمیاں ہیں وہ تو کمپلیٹ ہونی چاہیے, اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے. زبردست. اور زمانے کے ساتھ بھی چلنا چاہیے. جو زمانے سے واقف نہیں ہے تو وہ جاہل ہے. تو اس وقت جو کیونکہ دنیا اس وقت بہت تیزی سے چل رہی ہے, تو جو اس کے ساتھ چلے گا وہ تو آگے چل پڑے گا, جو پیچھے رہے گا تو پیچھے رہے گا. تو ہماری کوشش ہے کہ اس وقت دیگر مدارس کو بھی, یعنی میں باقاعدہ یہ کہوں گا کہ یہ طلبہ امانت ہے ہمارے پاس, تو اس طرح کے جو ایونٹ وغیرہ ہوں, چاہے وہ فن قرات کے ہوں, اس طرح اسکول, کالج, یونیورسٹی کے لیول کی بھی بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے. اچھا, قرات کے مقابلے ہوتے ہیں, اشعار کے مقابلے ہیں, عربی میں ہیں, اردو میں ہیں, انگلش میں ہیں. تو ایسی جگہوں پہ طلباء کو ضرور بھیجا جائے. یہ ہم نصابی سرگرمیوں میں جو طلباء صرف اپنے جامعہ تک محدود رہیں, صرف اسکول کالج تک محدود رہیں, اور ایک دوسرا طالب علم ہے جو ان مقابلوں میں بھی شریک ہوئے, اس کے واضح نتائج ہیں بالکل کہ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا, شخصیت میں بھی بڑی تبدیلی آتی ہے. وہاں جا کے مختلف کنٹری کے لوگوں سے ملنا, یہ بھی اس کو ایک, یعنی اس کے ایکسپوجر بڑھتا ہے, اور اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے, قوت فیصلہ بھی ہوتی ہے. زبردست. اور جس کنٹری سے بھی اتار رکھتا ہے, تو یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھتے ہیں تو ایک اچھا شہری بھی ثابت ہوتا ہے. تو وہ ایسا طالب علم ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس طرح دنیا گھومتا ہو, مختلف ممالک میں جا کے اور مختلف کانفرنسوں میں یا اس طرح ڈیبیٹ وغیرہ میں یا کسی بھی مقابلے میں شرکت کرتا ہو, اسپورٹس میں چلا گیا, تو وہ جب نئی چیزیں دیکھتا سنتا ہے تو وہ زمانے کے ساتھ چل رہا ہے. اس وقت چل رہا کیا ہے دنیا میں اس کو تو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ گھوم کیا ہے. سیرو فی الارض قرآن میں بھی ہے نا, یہ دنیا جو گھومتا ہے تو اس کا ایکسپوجر ویسے بڑا ہوتا ہے. ایسا ہی. اور ایک ہے وہ صرف ایک کمرے تک محدود ہے, جو ہے نا کنویں کا مینڈک ہے, وہ کنویں کا مینڈک ہے. تو کنویں کا مینڈک نہیں بننا چاہیے. ایسا ہی ہے جی. آپ وہیں ہو تو پھر وہیں رہو گے. ہاں, باہر نکلیں آپ ذرا, آگے بڑھو. چھوٹی چھوٹی باتیں جو آس پاس سے آ رہی ہیں ان کو چھوڑو, آپ نے آگے بڑھنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے چلتے رہے کہ یہ ہو گیا وہ ادھر ہی رہ جائے گا. آپ نے بڑے مقاصد حاصل کرنے ہیں تو یہ چھوٹی باتوں کو چھوڑیں, آگے بڑھیں. تو اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں یا گزشتہ زمانے میں جو لوگ گئے ہیں جن کے نمایاں نام ہیں, تو ان کی جب ہسٹری پڑھی جائے تو وہ یہ چھوٹی باتوں کو تو انہوں نے بالکل نظر انداز کیا, تبھی تو جا کے آج ان کے ہم نام پڑھ رہے ہیں, کتابوں میں نام ہے, لوگوں سے ہم نام سن رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ان کی ہسٹری جب پڑھیں گے تو یہی ہے, بالکل انہوں نے محنت کی ہے اور چھوٹی باتوں پہ انہوں نے کان نہیں دھرے اور بس آگے بڑھے. کیا بات ہے. عثمان صاحب یہ بھی فرما دیجئے کہ شیخ آنے والے وقت میں کوئی کمپٹیشن ہے سامنے جو اناؤنس ہو گیا اور اس کے لیے آپ ٹیم تیار کر رہے ہوں, یا کمپٹیشن بھی کوئی خاص موقع کے اوپر ہی آتا ہے؟ ابھی تک تو اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, لیکن اس طرح کے جتنے بھی مقابلے ہیں ان پر ہماری نظر ہوتی ہے. اب ہم اس چیز کو آگے بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے طلباء قرات میں بھی یہ جائیں, دبئی میں مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں, کویت میں ہو رہے ہوتے ہیں, بحرین میں ہو رہے ہوتے ہیں, بہت ساری کنٹری میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے طلباء صرف ڈیبیٹ تک ہی محدود نہ رہیں, بلکہ قرات میں بھی مسابقوں میں آگے جائیں, اسپورٹس میں بھی آگے ہونے چاہیے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, یہ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی آگے ہونا چاہیے. اس طرح بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں, وہاں 2 دن کی کانفرنس ہے, 3 دن کی کانفرنس ہے. تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا دائرہ کار وسیع کریں, صرف ایک میدان تک محدود نہ رہیں, کیونکہ ہر جو طالب علم ہوتا ہے, کوئی بھی انسان, اس کے اندر ساری خاصیات نہیں ہوتی. کچھ کمی ہوگی, کچھ خامی ہوگی, اس کے اندر, ہاں, اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ دوسرے کے اندر نہیں ہیں.
جو دوسرے کے اندر وہ پہلے کے اندر نہیں ہے. صحیح. تو وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم تقسیم کریں. مثلاً 100 طلباء ہیں کہ وہ اس فیلڈ کے ماہرین ہیں, ان کو اس فیلڈ میں لگایا جائے. زبردست. یہ 10 طلباء ہیں یہ اس فیلڈ کے, ان کو اس فیلڈ میں لگایا جائے. سب کی تقسیم کی جائے, سب آگے بڑھیں اپنے اپنے میدانوں میں. کیا بات. اب ایک آدمی خطیب ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مزید آگے بڑھے. ٹھیک ہے, ایک آدمی رائٹر ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں آگے بڑھیں, تو ان کو صحافیوں کے ساتھ بٹھا دیں. ایسا ہی. تو جو جس فیلڈ میں جس کا یعنی اس کا ذہن بھی مان رہے, اس کا قلبی میلان بھی اس طرف ہے, تو ایسے طالب علم کو اسی فیلڈ میں لگایا جائے, بہت آگے بڑھے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. آخری چیز یہ بتائیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم دین یا آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ اس وقت یہ سارا منظر اور یہ ساری ہماری گفتگو دیکھ رہا ہو اور اس کے اندر یہ تڑپ ہو کہ آنے والے کسی کمپٹیشن میں یا کسی مباحثے میں جی میں بھی پارٹیسپیٹ کروں اور بنوریا کو ریپرزینٹ کروں. جی جی. تو کیسے آئے آپ تک, کیسے سیکھے, اپنے آپ کو کیسے پیش کرے کہ جی ہم بھی فن خطابت کے میدان میں آگے آنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. پہلی بات یہ کروں گا کہ شوق. ٹھیک. اچھا دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ آ تو جاتے ہیں. مثلا ایک بزنس مین ہے, ایسے ہی ہے, وہ اس کو دیکھ رہے یہ بڑا کما رہا ہے, ہاں, دوسرا کہہ رہا ہے یار میں بھی اگر اس فیلڈ میں لگوں گا تو میں بھی اسی طرح ہو جاؤں ایسے گا. ہی ہے. تو کچھ تقدیر کے بھی فیصلے ہوتے ہیں نا, ہاں. آپ جتنی محنت کر لو وہاں تک ہی پہنچو گے جو تقدیر میں لکھا جو ہوگا. لکھا ہے. ٹھیک Exactly ہے, ایسے ہی. لیکن کوشش جاری رکھنی چاہیے. بالکل. اگر جو آنے والے لوگ ہیں, جو رابطہ کرنے والے لوگ ہیں, ان کی فیلڈ ہے فن قرات کی, تو آپ کو چاہیے کہ پہلے اپنے علاقائی سطح پہ آپ رابطہ کریں. ٹھیک. جو آپ کے وہاں ادارے ہیں, اپنے ادارے سے آپ شروع کریں, زیرو سے شروع کریں نا. ایسے ہی ہے. اچھا ایک آدمی چاہ رہا ہے کہ میں ڈائریکٹ چوتھی سیڑھی پہ چھلنگ نہیں لگاؤں, جا سکتا. تو وہ چوتھی سیڑھی پہ چھلنگ لگائے گا تو وہ گرے گا ایسا ہی ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ. چوٹ بھی لگے گی. تو اپنے ادارے سے یہ چیزیں شروع کریں. آپ نے تلاوت بھی وہاں سے شروع کرنی ہے, فن خطابت بھی وہاں سے شروع کرنا ہے, ڈیبیٹ اگر سیکھنا ہے اپنے ادارے سے سیکھیں, پھر آپ آئیں علاقائی سطح پہ, پھر صوبے کی سطح پہ, پھر ملک کی سطح پہ, پھر آپ آگے چلیں. ٹھیک. تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں بالکل اس چیز کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ سر پہ ہاتھ بھی رکھیں گے جی اور سکھائیں گے بھی. بالکل. بنوریا کو تو خاص کر یہ اعزاز حاصل ہے دینی اداروں میں. ہاں. سن 2017 میں جب میں گیا تو یہ طلباء بھی گئے بھی تھے, ان کو بھی پتہ ہوگا, جتنی بھی یونیورسٹیاں یا اسکول شریک ہوتے ہیں اس میں آپ سمجھیں 99% اسکول کالجز کے لوگ ہیں, یونیورسٹی کے لوگ ہیں, دینی اداروں سے شاذ ناز آپ کو نظر آئے. ایک آدھ کوئی آ گیا, ایک آدھ آ گیا, تو ان کی فیلڈ میں رہ کے ٹاپک بھی انہی کے ہی ہیں. ہاں ایسا ہی ہے نا, کیونکہ ہمارا طالب علم یہاں قرآن و حدیث فقہ پڑھ رہا ہے. ہاں وہاں اس کو دنیاوی چیزیں, وہ پالیٹکس ڈسکس کر رہا ہے, دنیاوی تو نہ کہیں لیکن پالیٹکس ڈسکس کر رہا ہے وہاں جا کے پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں, یا بزنس پہ بات کر رہے ہیں, اکانومی پہ بات کر رہا ہے, اکانومی پہ بات کر رہے ہیں, میڈیکل فیلڈ پہ بات کر رہے ہیں. ہاں. تو یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے یہاں طالب علم کو تیار کیا جائے. اگر تیار نہیں ہوگا تو وہ طالب علم ان کا ساتھ نہیں دے سکے گا. تو الحمدللہ ہمارے طلباء نے ساتھ دیا, اس سال تیسری پوزیشن لے کے آئے. الحمدللہ. سن 2018 میں ہم فائنل تک پہنچے تھے الحمدللہ. کیا بات ہے. تو یہ فائنل تک ہم آخری سیڑھی پہ پہنچ جاتے ہیں, وہاں ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے. اس پر انشاءاللہ مزید محنت کی, اور اساتذہ سے بھی ہم دعا کروائیں گے, محنت بھی انشاءاللہ خوب کریں انشاءاللہ گے. تعالیٰ یہ آخری سیڑھی بھی پار کرنی ہے انشاءاللہ. وہ آخری سیڑھی تھوڑی تکلیف کے بعد پار ہوگی نا, اس کا مزہ بہت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور جب آپ پھر جیت کر آئیں گے تو سب مل کے اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے. سر بہت ساری نیک تمنائیں اور بہت ساری نیک خواہشات آپ تمام کے لیے. عثمان صادق صاحب سر بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ انسٹرکٹر ہیں ہماری اس ٹیم کے جس نے مناظرات قطر کے تحت عمان میں ہونے والے عربی مباحثے میں حصہ لیا, اور ٹیم کے ممبرز جن میں ہمارے ساتھ شعیب صاحب جو کہ یو ایس سے تعلق رکھتے ہیں, حاشر صاحب موجود ہیں, میاں محمد موجود ہیں, اور مولانا عمار صاحب موجود ہیں. ان چاروں دوستوں کا تعلق امریکہ اور کینیڈا سے, جبکہ جامعہ بنوریا عالمیہ کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اور ان کے انسٹرکٹر کے طور پر شیخ عثمان صادق صاحب ان کے ساتھ موجود تھے. عمان کا سفر کیا, مختلف ٹیمز سے مقابلہ ہوا, سیمی فائنل تک پہنچے, اور تیسری پوزیشن کے ساتھ الحمدللہ پاکستان آئے ہیں. اور یقیناً ہم اپنی اس ٹیم پر فخر بھی کرتے ہیں, اور اس ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات یہاں آئے اور اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے. ناظرین کرام, ہمارا یہ اسپیشل سیگمنٹ پہنچتا ہے اپنے اختتام کو. مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.